अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अतीक चांद और आप देख रहे हैं आस न्यूज़ एचडी। प्रोग्राम है हमारा ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहैज है साथी। और चूंकि रमज़ान शरीफ है और रमज़ान शरीफ को कुरान का महीना कहा गया है, तो इसी हवाले से मेरी खुशकिस्मती के हमारे एक दोस्त इंजीनियर कामरान साहब के तवसत से आज जिन शख्सियात के पास मैं यहाँ आया हूँ और खुद भी बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह आप भी सुनेंगे, मज़ा भी आएगा और प्राउड फील करेंगे। उसके साथ साथ आपने अपनी ड्यूटी बस याद रखनी है कि आपने ओनली फिंगर से हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने लोगों की इज्जत अफजाई हो। और नो डाउट कि आज जिन शख्सियात के पास हम मौजूद हैं, एक हीरा जिसको तराशा गया और जिनने तराशा है, पहले उनसे बात करेंगे और फिर उसके बाद। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हाफिज कारी अबू बकर बिन कारी जहीर साहब। तो साकिब जहीर साहब, पहले साकिब जहीर साहब से बात करेंगे जो वालिद हैं हाफिज अबू बकर के। कि माशाल्लाह बेटे को यहाँ तक पहुँचाने में कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और क्या सोचा था इन्होंने और क्या हो गया इसके लिए, कितनी ज़्यादा तकव्वुद करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आज का रमज़ान शरीफ है और वैसे भी आपका काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। हमारे व्यूअर्स के अल्लाह लिए आपका आपके टाइम शुक्रिया। का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। कैसा माशाल्लाह हर वालिद की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद जो है या मैं दुनिया में एक नाम कमाए, और आपने एक नाम भी कमाया और वो भी इतनी बड़ी किताब कलामुल्लाह के हवाले से। तो कितना प्राउड फील करते हैं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो महज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हुआ सब कुछ। इसमें मैं कहता हूँ मेरा या इनका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह पाक, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि बहुत सारे लोग दुनिया में मशहूर होते हैं लेकिन उनकी वजह कुछ और होती है। लेकिन अल्लाह पाक ने इनको दुनिया में चमकाया और उनकी वजह कुरान पाक बना। उसकी वजह से अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में इनको जो है ना सुरखरू किया। ये महज़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, और इनके साथ माशाअल्लाह असातिज़ा की मेहनत भी शामिल थी। मैं तो यही कहूँगा। अच्छा माशाल्लाह, जब इन्होंने आर्मी अवार्ड लिया तो उस टाइम इनकी एज क्या थी? वैसे तो इन्होंने जो सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आलमी अवार्ड जब हासिल किया 2020 में, इनकी उम्र उस वक्त तकरीबन 8 साल, साढ़े 8 साल के करीब थी। तो पूरी दुनिया से 10 साल से कम उम्र बच्चों में इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पहली पोजीशन हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, तो इसमें सब जाहिर सी बात है कि एक 8 साल का बच्चा, छोटा बच्चा हो तो उसके खेलने की उम्र है, तो इसको यहाँ तक पहुँचाने में किसका आपका किरदार तो नो डाउट था ही था, या इनके असातिज़ा में से उनका कितना किरदार था, आपने कितनी मेहनत की, बाकी फैमिली मेम्बर्स ने कितना सपोर्ट किया और कितनी मेहनत की? सबसे पहले तो ये अल्लाह के फ़ज़ल करम से हुआ। उसके बाद इनके साथ असातिज़ा की अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत थी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बतौर वालिद मेरी दुआएं भी इनके साथ थी। ख़ास तौर पर इनकी वालदा इनके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा यानी वज़ाइफ भी करती थी और दुआएं भी मांगी। शायद उसका नतीजा है अल्लाह पाक ने इस तरह थोड़े वक्त में इनको जो है ना बहुत कामयाबियों से नवाजा। अच्छा माशाल्लाह, अभी तक इनके पास कौन कौन से अवार्ड हैं हुस्न क़ियादत के हवाले से? जी, 10 साल से कम उम्र बच्चों में इनके पास अबू धाबी में पहली पोजीशन है। फिर उसके बाद इनका सिलसिला आगे अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा और कतर के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए एक पहले साल जब उन्होंने हिस्सा लिया तो टॉप 10 में ये आए। फिर उससे अगले साल दोबारा हिस्सा लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी दुनिया से जो है ना 13 साल से कम उम्र बच्चों में 5th पोजीशन इनकी आई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर जो है 2023 में अफ्रीका के एक मुल्क अलजायर में, अल्जेरिया, वहाँ पर 18 साल से कम उम्र बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी दुनिया में से सेकंड पोजीशन आई। और उसके बाद 2024 में ईरान में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पोजीशन है। और उसके बाद इराक़ में करबला के अंदर भी 18 साल से कम उम्र बच्चों में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह कैसब, जब इनकी पहली पोजीशन आई थी तो वो प्रोग्राम आप लाइव सुन रहे थे, देख रहे थे, या बाद में देखा है, कैसे पता चला और वो लम्हात जो थे वो कैसे थे आपके लिए? जी, मैं वहाँ खुद मौजूद था इनके साथ, जितने भी सफ़र हुए जी जी। इनके साथ मैं सफ़र में मैं खुद साथ था।
اور جب یہ کمپٹیشن ان کی چل رہی ہوتی تھی تو اس وقت میں نے خود لائیو ان کا نہیں سنا، کیونکہ اس وقت میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہاں کی الگ جگہ پر بیٹھ کر کے کوئی ذکر اذکار کیے جائیں، کیا بات اور نوافل اگر وقت ہو تو ادا کر کے تو دعائیں ان کے لیے میں نے خصوصی ان کے لیے کی ہیں، بس وہیں براہ راست ان کو میں نے سنا نہیں۔ اچھا، اور جب آپ کے کانوں پہ یہ خبر پڑی کہ ماشاءاللہ آپ بیٹے نے جو ہے نا عالمی ایوارڈ لیا ہے، دنیا میں نمبر 1 قاری بنے ہیں، جو آپ کی خواہش تھی، گھر والوں کی خواہش بھی تھی اور ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، تو اس ٹائم کیا احساسات تھے؟ اس وقت تو بس اللہ کا ہی شکر ادا کر رہے تھے کہ یہ اللہ پاک نے فضل و کرم کیا۔ باقی الحمدللہ ان کی محنت بھی تھی، انہوں نے کم عمر میں محنت بھی کیا، اساتذہ نے بھی ان کے ساتھ کافی محنت سے ماشاءاللہ ان کو پڑھایا سمجھایا، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس مقام تک پہنچایا ان کو۔ اچھا، اس میں آخری سوال آپ سے کروں گا کہ والدین کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار بہت مشکل ہے، ابھی زمانہ جو ہے اس طرح ہے، تو بچے کو یہاں تک پہنچانے میں والدین یا بچے کون سے ایسے اسٹیپس ہیں کہ وہ لیں تو وہ اس حد تک پہنچ سکتے ہیں اس کامیابی تک؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ دور ایسا چل رہا ہے موبائل کا، خاص طور پر بچوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ان کو موبائل کے بغیر یعنی ان کو پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابوبکر ماشاءاللہ یہ جو اس سطح تک پہنچے، اس میں کچھ حد تک موبائل کا کردار بھی ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرنا، کہ میں خود تلاوتیں موبائل پر سنتا تھا اور ساتھ میں بیٹھ کے بھی سنتے تھے، اور اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اساتذہ نے ماشاءاللہ بہت محنت کی ان کے ساتھ، اور موبائلز پہ بھی جو ہے نا آج کل اگر دیکھا جائے تو اچھی چیزیں ہیں۔ پہلے جو ہمارے بڑے قرہ حضرات تھے ان کی کیسٹیں وغیرہ سننا اور ریکارڈنگ بڑی مشکل تھی، لیکن آج کل آسان ہو گئے، اور اس کو ہر طریقے سے یعنی آدمی آسانی سے سرچ کر کے سن سکتے ہیں، اور اس سے آدمی اس کو سیکھ سکتے ہیں، تو اس میں اس کا کردار بھی ہے۔ والدین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ بچے اپنے والدین کو یعنی فالو کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، تو اگر ہم والدین سیدھے راستے پر چلیں گے اور یعنی موبائل کا اچھا استعمال ہوگا تو انشاءاللہ بچوں میں بھی اس کا اثرات آئیں گے، اور بچوں کو اپنی نگرانی میں میری رائے یہ ہے کہ اسی طرح تلاوتیں، نعت خوانی یا اور جو دیگر اسلامی شعبے ہیں تاکہ اس طرف ان کو جو ہے نا لایا جائے۔ جی بہت شکریہ، تھوڑی سی بات چونکہ حافظ صاحب سے بھی میں کرنا چاہوں گا، زین مائک جو ہے حافظ صاحب کو جائیں۔ جی ویورز، یہاں جو ہے باقی جو حضرات ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی طرف بھی تھوڑا کیمرہ گھما لیتے ہیں۔ جی مولانا عبید الرحمان حیدری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، برادر صغیر، اور اسی طرح انجینئر کامران صاحب، جن کی برکت سے میں کہوں گا کہ آج یہاں آنا ہوا، اور حافظ صاحب سے میری بھی فرسٹ ہی ملاقات ہے اور ان کا انٹرویو کرنے کا بھی جو ہے بہت شرف نصیب ہوا۔ تو بہرحال حافظ ابوبکر صاحب کی طرف چلتے ہیں، جی ان سے تھوڑی سی گپ شپ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر حافظ صاحب، آپ نے ٹائم دیا، چونکہ آپ کا ایگزام بھی ابھی بالکل قریب ہے، عید کے فوراً بعد آپ کے بورڈ کے ایگزام بھی ہونے ہیں بالکل۔ اور اس کی تیاری بھی ہے، پھر تراویح بھی آپ کو پڑھانی ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ اتنی ساری چیزوں کو کیسے مینیج کر لیتے ہیں، اور میں جو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ اتنے سب کچھ کے باوجود آپ نے ٹائم دیا، تو اتنی سب چیزوں کو کیسے مینیج کر لیتے ہیں حافظ صاحب؟ بس اللہ کا کرم ہے، بس مینیج ہو جاتا ہے خود ہی۔ صحیح، ماشاءاللہ حافظ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی جو کامیابی ہے، ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے ایک نام کمائے، اور آپ نے نام بھی کمایا، اور کمایا بھی ایسی چیز میں کہ ایسی کتاب میں جو دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے اور جس کو کلام اللہ کہا گیا ہے، تو کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے اتنا نوازا۔ اس میں میرے والدین کی دعائیں ہیں، والد صاحب کی اور والدہ کی خصوصاً دعائیں، اور اساتذہ اکرام کی محنت ہے۔ بس آپ کا مدرسہ کون سے ہے جہاں سے آپ نے حفظ کیا یا آپ نے تجوید قرأت وغیرہ سیکھی پڑھی؟ میں نے حفظ ناظرہ قاعدہ حفظ سارا میں نے کراچی سے پڑھا ہے، جامعہ صدیقیہ میں۔ اچھا، تو جی، آپ مطلب کس قاری صاحب کو، عالمی دنیا میں بہت سارے قرآ حضرات ہیں، کن کو فالو کرتے ہیں آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ میرا فیورٹ تو جو ہے شہاد محمد انور ہیں۔ جی، تو ابھی تراویح آپ یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، تو کتنا روزہ انشاءاللہ آپ کا ختم ہے، چونکہ آگے آپ کے ایگزام بھی ہیں، اس کی تیاری بھی آپ کی ہو رہی ہے؟ صحیح ہے۔ انشاءاللہ ارادہ ہے کہ 20 رمضان کو ختم کریں۔
اچھا آپ صاحب، جیسے آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ محض 8 سال کی عمر میں آپ نے اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس لی، اور آپ کے ذہن میں تھا کہ ایک گلی میں کھیلنے والا چھوٹا سا بچہ ابو بکر جو لاوبالی بھی تھا اور ایک دم اتنے بڑے مقام پہ پہنچ جائے گا؟ جی میرا بچپن سے شوق تھا. میرے والد صاحب جب تلاوت سنتے تو میں بھی ساتھ بیٹھتا اور تلاوت سنتا تھا. ماشاء اللہ. جی تو یہ ساری اسی تلاوت سننے کی جو برکات ہیں وہ آپ کو ملی الحمدللہ. اچھا آپ صاحب، اس مقام تک پہنچنے میں کتنی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے؟ جو نوجوان لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آئیں گے، جو ہم عمر ہیں یا آپ سے چھوٹے بھی ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جب میں چھوٹا تھا تو جب والد صاحب کے پاس بیٹھتا اور والد صاحب سے پوچھتا کہ جس طرح بڑے شیوخ کی جب میں تلاوت سنتا تھا میں پوچھتا کہ کیا میں بھی اس طرح قاری بن سکتا ہوں، تو والد صاحب نے کہا بالکل آپ ضرور بن سکتے ہیں، آپ محنت کریں. تو بس ویسے ہی میں اتنی محنت نہیں کی، اللہ کا محض فضل و کرم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی. تو ابھی آپ اسکولنگ آپ کی چل رہی ہے، کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں؟ میں ابھی 9th کلاس میں. اچھا آپ سب، ہر انسان کی کوئی خواہش ہوتی ہے کہ میں زندگی میں یہ کر لوں، تو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ابھی کیا ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی؟ اللہ کرے کہ وہ ہو جائے. آمین. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جو ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، آمین آمین. بالکل جی، اپنے ویورز کو بھی یہی کہوں گا کہ جی آپ نے آمین لکھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور بالکل ہم سب کے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہوگی، بڑے فخر کی بات ہوگی، چونکہ ان کا تعلق ہمارے اس علاقے سے ہے، اور جس طرح پروگرام کا ہمارا نام ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، اور واقعی زرخیز مٹی ہے کہ حافظ ابو بکر جیسے شخصیات اس علاقے میں پیدا ہوئی ہیں. بس آخری کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گا حافظ صاحب، آپ آج کے جو نوجوان ہیں، آج کے جو بچے ہیں، ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں اپنے تمام بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ قرآن کو خوب دل لگا کر پڑھیں، اور جس طرح والد صاحب نے کہا کہ موبائل کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. فوائد یہ ہیں کہ ہم ان کی موبائل پہ جس طرح آج کل آسانی ہے ہم وہاں پر شیوخ کی تلاوت سنیں، اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آخر میں آپ سے 2-3 آیتیں سنوں گا. اس سے پہلے ابھی جس چیز پہ ہماری ڈسکس ہوئی، انجینئر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کامران بھائی، ماشاءاللہ اسلام آباد سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں، دینی آدمی ہیں، دین سے محبت رکھتے ہیں. انہوں نے جو ایپ بنائی ہے جی اسلامک انسائکلو، تو ابھی انہوں نے آپ کو ڈیمو اس کا چیک کرایا، جی تو آپ کو کیسی لگی یہ؟ مجھے یہ بہت بہترین لگی ماشاءاللہ، بہت بہترین. تو کیا کہیں گے جو لوگ مطلب اسلامی ایپس کے اشتیاق رکھتے ہیں کہ جی ہم اسلامی ایپس سنیں دیکھیں جس میں مکمل ساری چیزیں ہوں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلامی انسائکلو جو ہے وہ کتنی فائدہ مند ہے سب لوگوں کے لیے؟ جی میں تمام بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ایپ کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. تو آخر میں یہی ہے کہ مختصر سی تلاوت آپ ہمیں سنا دیں تاکہ ہمارے ویورز کو تسکین بھی ہو جائے. رمضان شریف کا مہینہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جی ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، اور مانسہرہ کی دھرتی کے ایک ہیرے ہمارے ساتھ موجود تھے. میں نے اپنے حصے کا کام کیا، آپ اپنے حصے کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اونلی فنگر ٹپ سے آپ نے ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے.
اجازت دیجیے گا ڈاکٹر عتیق چاند کو اور آج کے ہمارے جتنے بھی مہمانان تھے، مولانا عبید الرحمان حیدری، انجینئر کامران تنولی، حافظ ابو بکر اور ان کے والد صاحب ثاقب ظہیر صاحب، سہیل صاحب، بلال صاحب اور زین شاہ حسن علی حیدری کو اس دعا اور امید کے ساتھ کہ زندگی رہی تو بہت جلد کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک آپ نے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے.